नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सातवां पारा हमने ख़त्म किया था, जिसके आखिरी आयात में क्या बताया गया कि ये लोग जो हैं अल्लाह की कसमें खाते हैं और क्या कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई मौज़ा आएगा तो हम इसको देखकर बांध जाएंगे और हम ईमान ले आएंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कुल आप फरमा दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनके पास हर किस्म की का मौज़ा आ जाए, कोई भी मौज़ा, इनका मुँह मांगा मौज़ा भी आ जाए तो ये मानने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिलों को और उनकी आँखों को उनसे फेर दिया है, हक़ से फेर दिया है, वो उनको नज़र नहीं आने वाला। और वनज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और छोड़ दो उनको उनकी सरकशी में वो अंधे भटकते रहें। अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन कौन से मौज़े मांगे, इसकी डिटेल सूरह अल इसरा में आती है। आयत नंबर 91 से 93 तक आपको बताया भी था कि आप उसको वहाँ से पढ़ लें। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 8वां पारा। सूरतुल अनआम ही की कंटिन्यूएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ, और अगर, अन्नना, बेशक हम, नज़्ज़लना, हम उतारें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर हम उतारें, इलैहिम, उनकी तरफ, किन की तरफ, इन अहले मक्का की तरफ, अल मलाइकता, फरिश्तों को। मौज़ात मांग रहे थे ना वो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर हम इनकी तरफ फरिश्तों को उतारते, अल मलाइका को बंद कर दें, पहला मौज़ा फरिश्ते उतर आए। व कल्लमहुल मौता, और उनसे कलाम करें, उनसे बात करें मुर्दा। 2, दूसरा मौज़ा। और इन दोनों से बढ़कर कौन सा, वहशरना, और हम जमा कर लें, अलैहिम, उन पर, कुल्ला शैइन, हर चीज़ को, हर मखलूक को, कुबला, उनके सामने, कुल्ला शैइन, थर्ड मौज़ा। तो क्या होगा, माँ कानू, न थे वो, लियुमिनू, ताकि वो ईमान लाते, इल्ला, मगर, अन यशा अल्लाह, अगर चाहता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सरहुम, अक्सर उनके, यजहलून, वो नादान हैं, वो जाहिल हैं, वो इल्म नहीं रखते। 3 मौज़ात के बारे में ज़िक्र हुआ है। 8वां पारा, पहली आयत, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर इन अहले मक्का के सामने फरिश्तों को इनकी आँखों के सामने उतारा जाता, या मुर्दे जिंदा होकर अपनी कब्रों से निकल आते और इनसे बात करते, इनसे कलाम करते, या अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई वो सारी की सारी सब ग्रुप्स बना के इनके सामने खड़े होके कहते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं। ये कौन है, मैं ना मानूं, ये ऐसे लोग होते हैं जो मान के देने वाले नहीं। इसलिए पिछली आयत में क्या बताया गया, वनज़रहुम, छोड़ दो इनको, फ़ी तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी में। सरकशी हुई ना, अगर कोई बात नहीं मान रहा, इट मीन्स वो सरकश है, ज़िद्दी है, नाफरमान है। ये कौन लोग हैं, ये अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग, अल्लाह के पैगंबर की नाफरमानी करने वाले लोग। चाहे इनके सामने कोई भी मौज़ा आ जाए, ये ऐसे लोग हैं जो इन मौज़ात पर ईमान लाने वाले नहीं। वकज़ालिका, और इसी तरह, जालना, बनाया हमने, लिकुल्ली, हर एक, नबीजिन, नबी के लिए, अदुवन, दुश्मन। ये कोई नई बात नहीं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अहले मक्का तुम्हारी बात नहीं मान रहे, बल्कि ऐसा हमेशा से होता रहा है। हर नबी के दुश्मन कौन लोग हुए, जब भी नबी आया और उसने अल्लाह के अहकामात लोगों को पहुंचाने की कोशिश की, वो लोग
جو نہ ماننے والے تھے، جن کا ذکر اوپر ہو چکا، سرکش لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ وہ ان کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو آپ سب سے پہلے آئے کس کے پاس؟ حضرت خدیجہ کے پاس۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے آپ کو تسلی دی، اور پھر وہ آپ کو لے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ عالم تھے وہ، تورات کے عالم تھے وہ، ان کے پاس لے گئیں، اور جب آپ نے ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات تم بتا رہے ہو، تم سے پہلے جو شخص بھی آیا، یعنی نبی، پیغمبر، رسول، جو شخص بھی آیا اور اس نے اللہ کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا، تو یہ یاد رکھو دنیا والے اس کے دشمن بن گئے۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کی، تبلیغ شروع نہیں کی، لیکن آپ کو بتا دیا گیا۔ اس کو کہاں سے پتہ چلا؟ جی، وہ عالم تھا، اس کو پتہ تھا۔ تورات میں جیسے قرآن میں نبیوں کی باتیں ہیں، ایسے تورات میں بھی تھیں، کیونکہ ہر بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب میں مثالیں پیش کی، گزری ہوئی قوموں کے بارے میں، گزرے ہوئے انبیاء کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنا کر ایسے چھوڑ نہیں دیا، اس کی ہدایت کا بندوبست کیا، اور اس کا ذریعہ کس کو بنایا؟ پیغمبروں کو۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جیسے اہل مکہ تمہارے دشمن بن گئے ہیں، تمہاری بات نہیں مان رہے، جعلنا، ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن۔ کون ہوتا ہے دشمن؟ اب آگے ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ شیاطین، شیطان، الانسی والجنی، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ اٹ مینس شیطان صرف جن نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ رحمان کی بات مانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادی، عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ لیکن جو انسان رحمان کی نافرمانی کرے گا اور شیطان کی بات مانے گا، تو وہ اللہ والا رہے گا؟ وہ کون بن جائے گا؟ شیطان والا۔ تو یہ شیطان والے پھر شیطان کے بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ جی، تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے لیے جو دشمن بنائے گئے وہ شیطان کون کون تھے؟ انسانوں میں سے بھی تھے اور جنوں میں سے بھی تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دو مخلوق بنائی نا باقی کے علاوہ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں بنایا، مگر بنایا کس مقصد کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ جیسے انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے جن بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اسی طرح جن بھی اپنی منمانی کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ پھر ایک کیٹیگری میں سب چلے جاتے ہیں۔ ہاں کہ جن اور انسان فزیکلی تو ڈیفرنٹ ہے نا، انسان کو کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے، اور جن کو آگ سے بنایا گیا۔ لیکن جب ان کے اعمال ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تشابہت قلوبہم، جب ان کے دل ملتے ہیں تو وہ ایک کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان انسانوں میں سے اور جنوں میں سے نبی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہے؟ آگے بتایا جا رہا ہے یوں ہی وہ وحی کرتے ہیں۔ وحی سے یہاں مراد الہام کرنا، دل میں ڈال دینا، وسوسہ۔ یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبروں کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ ڈالنا، انڈر لائن کریں اس کو، وسوسہ ڈالنا۔ بعضہم، ان کے بعض، الی بعض، بعض کی طرف۔ یہ شیطان چاہے جن ہے چاہے انسان ہے، جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں یا جو تھوڑے سے انسٹیبل ہوتے ہیں، مانو یا نہ مانو والی سٹیج میں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی ہے نیکی کا، اس کا کوئی کام کرنے لگا ہے، نیکی کا کوئی صدقہ دینے لگا ہے، شیطان جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، کیونکہ وہ انسان جو شیطان کو فالو کرتا ہے وہ بھی اسی میں شمار ہو گیا، وہ دل میں وسوسہ ڈالے گا۔ وسوسہ کیا ڈالے گا؟ پیسے کم ہو جائیں گے، بچوں کے لیے بچا کے رکھو، فلاں جگہ تمہیں خرچ کرنا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، یہ اور اگر اللہ دیتا تو ان کو اپنے سے دے دیتا، ہم کیوں دیں اپنا مال، یہ تو میرا مال ہے، میں نے محنت کی ہے۔ اس قسم کی باتیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ وسوسے۔ کون ڈالتا ہے؟ شیطانی انسان اور جن۔ یوحی بعضہم الی بعض، وہ ڈالتے ہیں وسوسوں کو ان کے ایک دوسرے کے دلوں میں۔ کیسے ہیں یہ وسوسے؟ زخرفہ، زخرفہ
سجائی گئی، مزین کی گئی. زخرف القول، ایک سجائی ہوئی بات. وہ کہتے ہیں نا سبز باغ کسی کو دکھانا. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، جیسے اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ یہ بزنس سٹارٹ کریں گے تو آپ کو 100% پروفٹ ہوگا. 100% پروفٹ کیا گارنٹی ہے؟ لیکن اس نے وہ بات اس انداز سے کی کہ آپ اس میں ٹریپ ہو گئے. مجھے تو یہی بزنس کرنا ہے، میرا مال تو ڈبل ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں زخرف القول، ملمہ کی ہوئی بات، سجائی ہوئی بات. غرورا، دھوکہ دینے کے لیے. ویسے بھی آپ دیکھیں اگر کسی کو دھوکہ دینا ہی ہے تو بات کیسے کرے؟ وہ کہتے ہیں چکنی چپڑی باتیں. یہ وہ چیز ہے چکنی چپڑی باتیں. زخرف القول جو ہے اس کو کہتے ہیں چکنی چپڑی باتیں. غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، ان کو اپنے پنجے میں پکڑنے کے لیے کہ ہم نہیں کرنے تو یہ بھی نہ کریں. ولو شاء، اور اگر چاہتا، رب کا، تیرا رب، ما فعلوہ، پس وہ نہ کرتے اس کو. ان کی جرت نہ ہوتی کہ یہ ایسا کرتے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو، جن کو، ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے. شیطان کو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے. لیکن جب شیطان کو جنت سے نکالا جانے لگا، کیا کہا اس نے؟ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے کہ یہ انسان جس کو تو نے اتنی عزت دی، میں کیسے اس کو بے عزت کروا کے تیرے سامنے کھڑا کرتا ہوں. اور اللہ اس کو مہلت دے دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں دھوکے والی باتیں ڈال کے، وسوسے ڈال کے ان کو اللہ سے اور حق سے پھیر لیتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ان سب کو مومن بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس نے مہلت دی ہوئی ہے. بہت سے لوگوں کو اس بات کا شکوہ ہوتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو رب کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا رب؟ فلاں دیکھو کنٹری میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. اگر رب ہوتا تو روک لیتا ان کو. پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ علم نہیں ہے نا. ہمیں بتانا چاہیے اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. اگر اللہ چاہتا تو شیطان کو دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی وقت اس کا خاتمہ کر دیتا، سکون سے سب رہتے. لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں؟ وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائے تم کو کہ کون احسن عملا، اچھے اعمال کرنے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے یوم حساب رکھ دیا. اگر دنیا ہی میں برے لوگوں کو اس کی سزا دی جائے ان کے برے اعمال کی، اور نیک لوگوں کو نعمتوں کی بارشیں ان پہ ہوتی رہیں، تو پھر جنت اور دوزخ بنانے کا فائدہ؟ پھر تو ضرورت نہیں تھی نا. پھر تو ضرورت نہیں تھی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائی، یوم حساب بنایا کہ جو نیک کام کریں گے، جو نیکیاں کما کر لائیں گے، اور ڈر کے. دیکھیں ہم انسان آزاد ہیں، لیکن ہم آزاد پھر بھی نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم بہت بھی آزادی کرنا چاہیں، ایک دم سے کلک ہوتا ہے نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ پوچھے گا، کیا جواب دیں گے ہم؟ وہاں ہماری آزادی ختم ہو جاتی ہے. پھر ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا. کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں تو پتہ نہ چلتا. یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے. فذرہم، پس چھوڑ دو ان کو، وما یفترون، اور جو وہ افترا کرتے ہیں. افترا کرنا، اپنی طرف سے گھڑنا، اپنی طرف سے باتیں بنانا. ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا. تو آپ ان کو چھوڑ دو ان کی منمانیاں کرنے میں. یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کا گریبان پکڑ لو، ان سے لڑائی جھگڑا شروع کر دو. ہم نے ایسا نہیں کرنا. صرف بات پہنچا دیا ہے، بتا دیا گیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دے دی ہے کہ وہ اس گمراہی کے راستے میں آگے نکلنا چاہیں تو نکلے. وَلِتَصْغَى، اور تاکہ، اب یہ جو دل میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، آگے اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. وَلِتَصْغَى، اور تاکہ جھک جائیں، تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ ان وسوسوں کی طرف. شیطانی حکم جو دیا جا رہا ہے یا جو وسوسے ان کے دل میں آ رہے ہیں، تاکہ ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کو احساس نہ ہو کہ وہ تو غلط کام کر رہے ہیں. تاکہ ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں. افئدتو، ان کے دل، الذین، وہ جو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرہ، آخرت کے دن پر. اب آخرت کا ذکر کیوں آیا؟
اس لیے کہ انسان منمانی کب کرتا ہے؟ جب وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ہم غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم قیامت کے روز آخرت آنی ہی آنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ اور آپ یقین کریں اگر آپ اس بات کو اپنے دماغ میں ڈرل کر دیں کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا، بالکل کوئی گناہ کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن جب انسان اس بات کو بھول جاتا ہے، اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے، وہی لوگ، انہی لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں اس طرف جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ وَلِيَرْضُوهُ، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں کس بات پہ؟ انہی وسوسوں پہ کہ ٹھیک کر رہے ہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور وہ اعتراف کر لیں کس چیز کا؟ ماں جو ہم وہ مقترفون، جو وہ کام کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، بڑی سخت حالت ہے، کیونکہ ایک تو وہ لوگ ہیں، مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب بھی وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جیسی اس کو یاد آتا ہے استغفار کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے توبہ کے دروازے کھلے چھوڑے ہیں اپنے بندوں کے لیے، لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب شیطانوں کے دوست بنتے ہیں جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، تو ان کا اتنا برا حال ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلتے بھی نہیں اور دوسروں کو بھی اس پہ چلنے سے روکتے ہیں، تو ان کو اس بات کی کوئی پشیمانی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ توبہ بھی نہیں کرتے، اور جو توبہ نہیں کرے گا اور اسی کفر کے ساتھ اس کی موت ہو جائے، کیا حال ہوگا اس کا؟ فَهُوَ فِي النَّارِ، شیطان کے ساتھ جائے گا۔ شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ فَهُوَ فِي النَّارِ، پس وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا شیطان کے ساتھ۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا، ابتغی، میں تلاش کروں، حکمن، کوئی فیصلہ کرنے والا، کوئی حاکم، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات پاک، وہ اللہ، انزلہ، اتارا اس نے، الیکم، تمہاری طرف، الکتاب، کتاب کو، وہ اللہ جس نے تمہاری طرف کتاب کو اتارا ہے، کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کو حاکم بناؤں؟ حاکم بنانا جس سے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اسی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس کتاب کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اہل مکہ کو کہ کیا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا حاکم مقرر کروں جس نے تمہارے پاس کتاب نازل کی، کتاب اتاری ہے، مفصلاً، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اتاری ہے۔ دیکھیں نا ماشاءاللہ 7 پارے ہم نے فنش کر لیے ہیں، کیا کچھ آیا اس میں؟ قصاص کے بارے میں آیا، اور جی سارے ہر قسم کی ساری ڈیٹیل مفصلہ تفصیل کے ساتھ۔ یہ کتاب اے انسانوں تمہاری ہے، اور تمہارے ہی معاملات کے بارے میں اس میں احکامات اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، جن کو دی ہم نے کتاب، کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب، اہل کتاب کی طرف۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ، بے شک وہ، منزل، وہ اتاری گئی ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، سچ کے ساتھ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کے پاس جو کتاب موجود ہے اس کو پڑھتے ہوئے وہ اس بات سے اچھی طرح باخبر ہے کہ تو سچا نبی ہے، اور تیری کتاب یعنی قرآن جس کا نزول تجھ پہ ہو رہا ہے یہ بھی بالحق، یہ بھی سچ ہے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ ان کے پاس تورات میں یہ آلریڈی لکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں۔ فلا، پسنا، تکونن، تم ہو جاؤ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، سچ یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور آپ شک کرنے والے نہ ہوں۔ سم ٹائمز ہوتا ہے، اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں شک تھا کہ پتہ نہیں قرآن سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن سم ٹائمز جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور سب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، پھر تھوڑا سا فیل ہوتا ہے وہ کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی مان کے ہی نہیں دے رہا۔ تو بیسیکلی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ مان کے نہیں دے رہے تو اس میں کیا ہے، ان کے دماغ میں فطور ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے آپ شک نہ کریں۔ وَتَمَتْ،
وتمت اور پوری ہو گئی کلمتو بات ربک تیرے رب کی. کلمہ سے یہاں مراد قرآن ہے. اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن کو پورا کر دیا. ربک تیرے رب کی طرف سے. کیا ہے یہ؟ کیسی کتاب ہے؟ صدقاً سچی. نمبر 1 صدقاً وعدلاً اور عدل کرنے والی، انصاف پر مبنی. اس لیے پیچھے بتایا گیا نا کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو حاکم بناؤں؟ ہاں، کہ اس نے کتاب نازل کی تمہاری طرف، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ بات سچی اور عدل والی، انصاف والی. تو اگر میرے پاس ایک ایسی کتاب آ چکی ہے جس میں سچ ہے اور جس میں انصاف کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، تو میں دوسروں کے پاس کیوں جاؤں؟ ویسے یہ ہم سب سے کہا جا رہا ہے، ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی. آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی ہمارے خیالات کو چھوڑیں آپ کھولیں کتاب کو. اس میں سچ بھی ہے اور اس میں عدل بھی ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. لیکن ہم لوگ کو کیا چاہیے؟ شارٹ کٹ. کون کھولے گا اور کون پڑھے گا اور سمجھے گا؟ یہ تو بڑے مشکل کام ہے. یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیں اپنے ٹائم کو، کہاں ہم سپینڈ کرتے ہیں اپنے ٹائم کو؟ ہانڈی روٹی بنانے میں. بس یہی زندگی کا مقصد رہ گیا ہے. کیا اللہ نے ہمیں اس لیے اتارا ہے؟ اس لیے پیدا کیا اللہ نے ہمیں کہ ہم ہانڈی روٹی کرتے رہیں بس؟ اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. یہ اللہ ٹائم نہیں ہے. سوچے کہاں سپینڈ ہو رہا ہے آپ کا ٹائم، کدھر جا رہا ہے؟ اگر وہ صرف چولہے ہی میں جا رہا ہے تو وہ جل کے راکھ ہی ہو جائے گا. ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، ایشز بن جائیں گے. تو ہم نے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا. لا مبدل نہیں کوئی بدلنے والا لکلمات ہی اس کی کلمے کو. اس قرآن میں جو سچا بھی ہے اور جو انصاف پر بھی مبنی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے والی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی ہے سننے والا زبان کی بات، العلیم اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز، دلوں میں کیا پڑا ہوا ہے. وَإِنْ اور اگر تم پیروی کرو گے اکثر زیادہ تر من فی الارض جو زمین میں ہے، جو لوگ زمین پر موجود ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ یدلو کا گمراہ کر دیں گے آپ کو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. ان کی باتوں پہ زیادہ دھیان آپ نہ دیں. بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہرس ہوتی تھی کہ یہ کسی طرح سے مان جائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما اکثر الناس اور زیادہ تر لوگ جو زمین پر رہتے ہیں، ولو حرستا ہاں کہ آپ چاہیں گے، آپ حریص ہیں اس بات پہ کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ بمؤمنین ایمان لانے والے نہیں ہیں. پہلے سے آپ یہ بات سن لیں. ہمارا کام لوگوں کو بتانا ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں سب مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیات کو جوڑیں اپنے ساتھ کہ کیا اللہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے، اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے. صرف یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. انہی قصے کہانیاں سچی ہیں اور انصاف پر مبنی ہے. اسی سے ہم نے سیکھنا ہے کہ اگر آپ اطاعت کریں گے، بات مانیں گے، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا مگر ظنا گمان کی. ایوی اندازے لگاتے ہیں وہ لوگ. پیروی کس کی کرنی ہے؟ اس قرآن کی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی بات ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو دنیا میں رہنے والے ہیں؟ یہ صرف اپنے اندازے، ہاں ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ بغیر سوچے سمجھے فتویٰ پاس کر دینا اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کھولیں آپ قرآن، کیا لکھا ہوا یہاں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں نہیں وہ پیروی کرتے مگر ظنا صرف گمان کی، اندازوں کی اندازے لگاتے ہیں. وَإِن اور نہیں ہے ہم وہ الا مگر یخرسون اندازے لگانے والے، گمان کرنے والے. اور اس میں بہت سی مثالیں آتی ہیں. کیا مثال آپ دے سکتے ہیں اس بارے میں؟ اندازے لگانا، ہاں دل کا پردہ ہونا چاہیے، اور کیا بات؟ دل صاف ہونا چاہیے. ہاں زبان میری تھوڑی سخت ہے لیکن میں دل کی بہت صاف ہوں. اور یہ یاد رکھیں زبان پہ وہی آتا ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ کون سے اندازے لوگ لگاتے ہیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل نہیں کرتے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے. آج کل لوگوں کو سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ بچے بہت کیا ہو گئے ہیں؟
بد زبان ہو گئے ہیں, نافرمان ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو سیرہ کے متعلق نہیں پتا. ان کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کے خیالات اپنے پیرنٹس کے لیے رکھتے تھے, کیا سلوک کیا آپ نے اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ, بیوی کا حق ادا کیا کیسے, بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا. نہیں پتا لوگوں کو. لوگوں کو تو یہ پتا ہے, بچوں کو کیا پتا ہے, کیپٹن امریکہ اور ڈاکٹر ہو اور سپر مین اور اسپائڈر, وہ صرف اڑنا جانتے ہیں, ہم اڑ جائیں یہاں سے. اور ان کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا. اس لیے چھوٹی عمر سے بچوں کے لیے سیٹ کریں رول ماڈل. جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو رول ماڈل جی پیرنٹس ہوتے ہیں, لیکن جو وہ بڑھنا شروع کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بچوں کو کھیلنے نہ دیں, آپ ان کو کھیلنے دیں, آپ ان کو ڈسکشن کرنے دیں, آپ ان کو وہ سائنٹیفک کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو پڑھنے دیں, اس سے نہ روکیں آپ, لیکن ساتھ میں ان کو یہ بتائیں کہ ہاف این آور آپ سیرہ کو پڑھیں یا اس کو سنیں. سارا دن ہمارے بچے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ؟ گیمز. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم انہیں منع نہیں کر سکتے, اب وہ اسٹیج میں پہنچ گئے ہیں, لیکن ہم انہیں اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بچے آپ اس سائڈ پہ جائیں اور آپ سیرہ ہاف این آور صرف سن لیں. کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا, ہم یہ نہیں کہتے بس سب کچھ آپ روک لیں اور بس وہ یہ بھی نہ کرے یہ بھی نہ, سب کریں وہ, لیکن اگر وہ سیرہ کو پڑھیں گے یا سیرہ کو وہ سنیں گے تو پھر وہ وہی کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ان کو اندازہ ہوگا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں, آپ تو ہاتھ سے نکل گئے ہیں. نہیں, ہم اتنا تو میرے خیال میں انشاءاللہ وہ اتنا ہماری بات مان لیں گے کہ آپ ہاف این آور صرف سیرہ کو سن لیں یا کہیں سے پڑھ لیں. آپ باجی تو والدین بھی تو اپنے آپ کو چینج کریں گے تو وہ بچے دیکھیں گے, سیکھیں گے نا والدین جی سے. جی والدین سے. تبھی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں, جب وہ بہت چھوٹے ہیں تو آپ رول ماڈل ہیں, لیکن جب وہ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر ان کو اور بہت کچھ نظر آتا ہے. تو اور بہت کچھ میں آپ ان کو ایک ہاف این آور 15 منٹس 20 منٹس آپ ان کو بتائیں کہ وہ اس طرف بھی لگائیں. کیونکہ اگر آپ ان سے کہیں نہیں یہ بھی غلط ہے, یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, وہ کہیں گے ہاں وہ ماں پہ بڑا پریشر ہے بیچاری پہ, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے نا, تو ہم نے دوسروں کے سامنے پاگل نہیں بننا, تو صحیح انسان رہ کے ہمیں ان کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ بتانا ہے. اِنَّا بے شک رب کا تیرا رب ہوا وہ ہے, عالم خوب جانتا, من یضل کون ہے جو گمراہ ہوگا, عن سبیلہ اس کے راستے سے. کون ہے گمراہ ہونے والا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ شیطان کے ماننے والے, جو پیچھے ہم پڑھ چکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے. وہوا اور وہ, عالم یہ بھی خوب جانتا ہے, بالمہتدین کون ہے ہدایت یافتہ. کس کو ہدایت ہوگی؟ ہدایت کس کو ہوگی؟ جی جو رحمان کی بات مانے گا. اور گمراہ کون لوگ ہوں گے؟ جو شیطان کی بات مانے گا. اب اگلی آیت میں کچھ کھانے پینے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. سورۃ الانعام مویشیوں کے بارے میں ہے, اس لیے فَكُلُوا پس کھاؤ, مما اس میں سے جو ذکر رسم اللہ جس پہ نام لیا گیا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, علیہ اس ذبیحہ پر, ان کنتم اگر ہو تم بھی آیات ہی اس کی آیات پر, مؤمنین ایمان لانے والے. ذبیحہ کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے. حلال ذبیحہ کون سا ہے؟ جس کو ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لیا جائے اور خون بہایا جائے. صحیح احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اور اس کا خون بہایا جائے, خون اس کا نکالا جائے, وہ ہے حلال ذبیحہ. اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ جانور کا خون نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی وہ اللہ کے نام تک نہیں پہنچے, سائنس ہے نا, لیکن اس بات تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کا خون نکالنا ضروری ہوتا ہے. کافی بیماریاں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں اس میں سے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہیں تو وہ اس خون کے ساتھ باہر نکل جاتی ہیں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو اور اس کا خون نکالا گیا ہو. خون کی یہاں عربی نہیں ہے, وہ میں آپ کو حدیث سے بتا رہی ہوں. ان کنتم بھی آیات ہی مؤمنین اگر ہو تم اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ بے شک حرام کیا گیا تم پر, میتۃ مردار, والدم بہتا ہوا خون, اور ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت, اور اس کے علاوہ
وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، کسی کا بھی، کسی فرشتے کا، کسی پیغمبر کا، کسی اللہ والے کا، کسی بھی مزار والے کا، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھتے ہیں سب، جس کا بھی نام لیا جائے گا، چاہے اس کو ذبح بھی کیا، نام کسی اور کا لیا، حلال ہے جی، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، وہ جو مجبور ہو جائے، ولا باغ، بغاوت کرنے والا نہ ہو، چسکے لینے والا نہیں، مزے لینے والا نہیں، عادن، اور حدوں کو توڑنے والا بھی نہ ہو، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم، وہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کھاؤ اس ذبیحہ میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو۔ وما لکم، اور کیا ہے تم کو، کیا بات ہے، اللہ یہ کہ نہیں، تاکلو، تم کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے، علیہ، اس پر۔ تکلیف کیا ہے تمہیں اس بات میں کہ تم اللہ کا نام جس پہ لیا جائے اس کو تم نہیں کھاتے؟ اصل میں اہل مکہ کا ایک جو گلہ تھا، شکوہ تھا، وہ یہ تھا کہ جس کو اللہ خود مار دے تم اس کو کھاتے نہیں ہو، طبعی موت جو مر جائے، مردار جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن جس کو تم خود مارتے ہو تم اس کو کھاتے ہو۔ تو کہنے کو یہ بات غلط تو نہیں ہے نا، کہ غلط ہے؟ اگر ایسے دیکھا جائے بات کو تو وہ غلط نہیں ہے۔ اسی قسم کی باتیں کر کر کے لوگ اسلام سے دور ہونا شروع کر دیتے تھے کہ یہ ان کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ قرآن میں کیا بتا رہا ہے۔ وہ جس پہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے، اس کا خون نکالا جائے، تبھی وہ تمہارے لیے حلال ہوتا ہے۔ جو طبعی موت مر گیا، ایک تو اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور دوسرا اس کا، تو وہ کھانے سے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، بیماریاں پڑ جائیں گی آپ کو، اس لیے اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے ان سے کہ کیا ہے تم کو اے اہل مکہ کہ جس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تم اس کو نہیں کھاتے ہو۔ وقت، اور تحقیق، حقیقت تو یہ ہے، فصلا، تفصیل سے بیان کر دیا گیا، لکم، تمہارے لیے، ماں، جو حرما علیکم، جو حرام ہے تم پر۔ بہت سی جگہوں پہ یہ آیت آئی ہے کہ تم پہ کیا کیا حرام کیا گیا، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، انما حرم علیکم المیتۃ، سورہ المائدہ میں بھی آ چکی ہے، سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے۔ تو اتنی تفصیل سے بتانے کے باوجود کہ کیا چیز تم پہ حرام ہے، الا، مگر، مت ضررتم، لیکن وہ شخص جو تم میں سے مجبور ہو جائے۔ کتنا مجبور؟ موت اور زندگی کا معاملہ ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا، الیہ، اس کی طرف، اس حرام چیز کی طرف حرام کھا سکتے ہیں، کب؟ جب زندگی اور موت کا مسئلہ پیش آ جائے۔ تو پھر زندگی بچانے کے لیے صرف اتنا کھایا جائے کہ زندگی بچ جائے، دیٹس اٹ۔ اب اس بات کو باہر جا کے مس انٹرپریٹ نہیں کرنا، یہ حرام تو کھا سکتے ہیں آپ، زندگی بچانے کے لیے، مزے لینے کے لیے نہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً، زیادہ تر، لِيُضِلُّونَ، ایسے ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں، بے افواہہم، ان کی خواہشات کے ساتھ، کہ اگر خواہش ہو کوئی حرام کھانے کی، خواہش ہو تو کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا بتایا گیا؟ مجبوری کی حالت میں۔ تو اس لیے کیا بتایا گیا؟ جو اپنی خواہش کو دیکھتے ہوئے اس کو کھائے گا بغیر علم، بغیر کسی علم کے، تو اٹ مینز وہ گمراہ ہو گیا۔ مجبوری میں کھایا گمراہی نہیں ہے، لیکن خواہش کے ساتھ کھایا تو گمراہی ہو گئی۔ ان، بے شک، رب کا، تیرا رب، ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، وہ جو حدوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کون مزے کے لیے کھانا چاہ رہا ہے اور کون اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے۔ اب اگلی آیت سے کچھ اخلاقیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ ظاہر الاثم، ظاہرہ گناہ، وباطنہ، اور اس کا پوشیدہ۔ سب سے خطاب ہے، آپ سے بھی، مجھ سے بھی، ہم سب سے، کیا کرو؟ چھوڑ دو گناہوں کو۔ کون سے گناہ؟ جو ظاہرہ ہے، کھلم کھلا ہے، اور وہ بھی جو جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں، کوئی خبر نہیں رکھتا کہ ہم نے کس وقت میں
کیا کچھ کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکسبون، وہ کماتے ہیں، اثما، گناہ کو، یجزون، جلد ہی بدلہ دیا جائے گا، بما، ساتھ اس کے، جو کانو تھے وہ، یقترفون، اس کا اعتراف کرتے، وہ کام جو کرتے تھے، گناہ کے کام۔ کیا ہے گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کام جو تیرے دل میں کھٹکے، ہر وہ کام جو تو کرے لیکن تجھے خوف ہو کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائیں، لوگوں کو خبر نہ ہو جائے، بس یہ ہے گناہ کی ڈیفینیشن۔ ہوتا ہے نا سم ٹائمز ہم بچے کو منع کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا، بہت بری بات، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اپنی عزت کی فکر ہے۔ تو بچہ فرما بردار ہو مان جائے گا، اگر نہ ہو تو وہ کیا کہتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ ہمیں کیا بتانا ہے ان کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ کو جانا ہے، پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ان کو سوچنے پہ مجبور کریں۔ گناہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کا ڈر ہو آپ کو کہ لوگوں کو پتہ چلے گا، اور آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ کن چیزوں کا ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے؟ اچھی اچھی چیزیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، وہ ہماری تعریف کریں گے، عزت بڑھے گی ہماری۔ لیکن ہر وہ کام جو دل میں کھٹ کے لوگوں کو پتہ نہ چلے، ان کو خبر نہ ملے، آپ سمجھ جائیں یہ غلط کام ہے۔ اور کتنا خوبصورت سوال ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یہ گناہ کیا کس کو بولتے ہیں، کیا ہوتا ہے گناہ؟ ساری کنفیوژن جو ہے یہاں پہ ختم کر دی گئی، دور ہو گئی ہے کہ ہر وہ کام جو آپ، کیوں سم ٹائمز ہوتا ہے ایسا، شیطان کہتے ہیں کر لو یار، کیا ہے، بس سبھی تو کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں۔ آپ سوچیں، سب تو کر رہے ہیں، سب تو یوز ٹو ہیں، میں یوز ٹو نہیں ہوں، فرسٹ ٹائم کرنے لگی ہوں، اگر کروں گی تو کیا ہوگا؟ نہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ اگر وہ غلط بات ہے، آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں کو منع فرمایا، چاہے وہ کھلم کھلا ہو یا چپکے چپکے۔ ولا، اور نہ، تاکلو، تم کھاؤ، مما، اس میں سے، جو لم، نہیں، یذکرسم اللہ، جس پہ نام لیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا، علیہ، اس پر، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، اس کا کھانا جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، لفسق، البتہ نافرمانی ہے۔ کیوں کہ پیچھے اللہ نے بتا دیا، ہر وہ کھانا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو وہ حلال نہیں ہے، نہیں کھانا اس کو۔ لیکن اگر تم پھر بھی اس کو کھاؤ گے تو وہ کیا ہوگا؟ نافرمانی میں آ جائے گا، لفسق، وہ نافرمانی کا کام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اِلیٰ، کی طرف، کس کی طرف؟ أَوْلِيَائِهِمْ، دوستوں کی طرف۔ کس چیز کا وسوسہ، کس چیز کا ڈالتے ہیں؟ یہی حرام اور حلال کا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ سبھی تو کھاتے ہیں، ایک بار میں بھی کھا لوں گی تو کیا ہو جائے گا، چلو ذرا ٹیسٹ تو کرتے ہیں، کم از کم ٹیسٹ کا تو ہمیں پتہ ہو۔ یہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ لیکن یہاں کیا ورڈ یوز ہوا ہے؟ اولیاءہم، اپنے دوستوں۔ دوست کون ہوتا ہے؟ جو بات ماننے والا ہوتا ہے، کیونکہ مومن کے دل میں یہ وسوسہ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ شیطان کا دوست نہیں ہے۔ لیکن جو شیطان کا دوست ہے اس کے دل میں وہ چپکے سے بات ڈال دیتا ہے۔ چلو ٹرائی کرو کیا کرتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، وَإِن، اور نہیں، اطعتموہم، اور نہ تم ان کی اطاعت کرو، نہ تم ان کی بات مانو، انکم، بے شک تم، لمشرکون، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں شرک اور حلال حرام کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ بیسیکلی حلال کرنا اور حرام کرنا صرف اور صرف کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے حرام کر دیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، نہ تم حرام کرو، کیا چیز؟ ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تم پہ حلال کیا ہے۔ اٹ مینس کسی نبی کو بھی اس بات کا
اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے۔ اسی طرح عدی بن حاتم جو ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے پہلا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، قرآن میں ذکر آیا ہے کہ ہم اپنے رہبا، جو ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، ہمارے عالم ہوتے ہیں، ہم نے ان کو ارباب بنا دیا ہے، اپنا الہ بنا دیا ہے، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت کے ساتھ انہوں نے دلیل مانگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ایسا نہیں کرتے بے شک، لیکن ذرا تم یہ تو بتاؤ جو وہ حلال کرتے ہیں تم اس کو حلال سمجھتے ہو، جو وہ حرام کرتے ہیں تم اسی کو حرام سمجھتے ہو؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تو ہے۔ میں نے کہا یہی ہے شرک، کیونکہ حلال اور حرام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی اجازت اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور کھولیں دیکھیں قرآن میں سب لکھا ہوا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ دیکھیں شراب کے بارے میں آ چکا، جوئے کے بارے میں آ چکا، اور سود کے بارے میں آ چکا، اور ذبیحہ کے بارے میں آ چکا، سب چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ ہر وہ ذبیحہ جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے اور اس کا خون نہ نکالا جائے وہ حلال ہے۔ پھر بھی ہم جاتے ہیں اور ہم کھڑے ہیں ٹیک اوے کے سامنے اور اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ جو حلال ہے وہاں لکھا ہوا ہے حلال، پھر ہم کیوں جاتے ہیں کسی اور میں جہاں یہ نہیں لکھا ہوا، یا آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ پھر بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں چپس ہی لے لیں، اسی آئل میں، وہی آئل جس میں وہ بنا رہے تھے سب چیزیں، اسی میں چپس ڈالے، یہ گرم گرم چپس آپ کو دے دیے اوپر سارے اس میں ساسز ڈال کے، پھر آپ کہتے ہیں بہت مزے کے چپس ہیں۔ اس ٹیک اوے میں جانا وہ تو حلال نہیں ہے لیکن آپ وہاں سے چپس کھا سکتے ہیں۔ وہ آئل کہاں سے آیا؟ اسی کو تو یوز کیا تھا۔ تھوڑا سا کامن سینس، زیادہ نہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں ایک ایسی جگہ پہ آباد کر دیا ہے جہاں ہمیں ان سب چیزوں کا سامنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیئر کریں، کیونکہ حرام کھانے سے پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ضمیر جو ہے نا وہ مردہ ہو جاتا ہے، دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں چہرے پہ لگی ہوئی ہیں، حق نظر نہیں آتا، حق کے لیے اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کریں، اسپیشلی اپنے بچوں کے ساتھ۔ اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ یقین جانیں آپ کے بچے ضرور کریں گے، چاہے وہ کسی اور کنٹری میں بھی چلے جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں مجھے یہ کھانا ہے اور یہ مجھے نہیں کھانا۔ ہم تو وہاں ان کے ساتھ نہیں جا سکتے نا، وہ کہیں اور چلے گئے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو شروع سے یہ پریکٹس دی ہوئی ہے کہ صرف پیٹ بھرنا نہیں ہے، دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے۔ حرام کھانے والے کی نہ عبادات قبول ہوتی ہیں اور نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب بھی شک پڑے دعا قبول نہیں ہو رہی، سوچیں کیا کھایا ہے، گند وند تو نہیں کھا لیا کہیں سے، ٹھیک ہے نا؟ اپنا احتساب خود کیا کریں۔ اومن کانا، اور کیا وہ شخص جو تھا میتن مردہ، فاحییناہ، پھر زندہ کیا ہم نے اس کو، وجعلنا، اور بنایا ہم نے لہو اس کے لیے نورن، روشنی، یمشی وہ چلتا ہے بہی اس روشنی کے ساتھ، فی الناس لوگوں میں، کمن کیا وہ ہو سکتا ہے مانند اس کے، مثلہ اس شخص کی مانند، فی الظلماتی جو اندھیروں میں ہے، لیسا نہیں ہے، بخارجن اس کا نکلنا، منہا اس اندھیرے سے، کذالک اسی طرح، زینا سجا دیے گئے، للکافرین کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون وہ اعمال جو وہ کرتے تھے۔ اب یہاں بیسیکلی جانوروں نہیں انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان جو کبھی مردہ تھا، مردہ سے مراد وہ حق سے ناآشنا تھا، وہ مومن نہیں تھا، ابھی اس کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ نے زندہ کر دیا، کس چیز کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، حق اس کو دکھایا، اور جب اس نے اس حق کو قبول کیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اب یہاں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہمیں ملتا ہے، کیا؟ وہ لوگ جو حق نہیں جانتے، جو حق پہ عمل نہیں کرتے، حق ان تک پہنچا نہیں یا وہ اس کو پہنچنے نہیں دیتے، ان کی مثال مردہ جیسی ہے۔ چاہے وہ چل پھر رہا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے، کہاں سے کہاں وہ پہنچ گیا ہے، لیکن اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اے انسان تو مردہ تھا، لیکن اس نے نبی کا نزول کیا۔ اہل مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے، دور جاہلیت تھی نا، وہاں سب جاہل تھے،
रसूमात में, बिदआत में, शिरक में, बुतों की पूजा करने, सब उसी में पड़े हुए थे। उनकी मिसाल मुर्दा की सी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने उनको कुरान की तालीम दी। और कुरान क्या है? रोशनी। उस रोशनी से वो माला माल हो गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वजअलना लहू नूरन, हमने बना दिया उसके लिए नूर। कौन सा नूर? कुरान का नूर, हक की रोशनी, इस्लाम का नूर। यमशी बिही, वो चलता है उस नूर के साथ। फिन्नास, लोगों में। देखे ना, जो अल्लाह को मानने वाले होते हैं वो डिफरेंट नहीं दिखते थोड़े से। एक क्राउड है, कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के मानने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसके नाफरमान हैं। क्लियर कट पता चलता है। अगर आपने कभी ना देखा हो, आज से जब आप बाहर निकलेंगे थोड़ा कंपैरिजन करें, आप देखें लोगों को, क्या कर रहे हैं लोग, किस किस के पास रोशनी है। क्यों? कि कुरान की रोशनी, इस्लाम की रोशनी ऐसी है कि वो आपको प्रैक्टिसिंग बनाता है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग से बेहतर रंग और किसका हो सकता है। और अल्लाह का रंग कैसे चढ़ता है? जब हम ये कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, दो लोगों की मिसालें यहाँ बताई गई। एक वो है जो हक से आशना है, जिसको अल्लाह ने कुरान का नूर दे दिया है। दूसरा वो है जो हक से ना आशना है और उसके पास कुरान का नूर नहीं है। पहला वाला उस नूर के साथ, उस रोशनी के साथ चलता है लोगों के दरमियान, लेकिन वो प्रोमिनेंट होता है। और दूसरा वाला वो क्या है? वो अंधेरों में है। दुनिया के मुतल्लिक उसको सब पता है, लेकिन उसको अपने रब के मुतल्लिक नहीं मालूम। वो जो खालिक है, वो जो मालिक है, वो जो मुदब्बिर है, ये सारी नेमतें उसी ने हमें दी हैं और उसी का इंसान ना जाने। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बराबर हैं? ये बराबर नहीं है। एक वो जिसको अंधेरों से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मालूम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं